अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम प्रीवियस वीडियो का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको दोनों प्रीवियस पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज का थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। हादी अपने ऑफिस में सोफे पर बैठा हुआ था और साथ वलीद बशर और बेटा अलमीर बशर मौजूद थे। हादी, तुम जानते हो ना कि मेरे बेटे के बिज़नेस को नुकसान पहुंचा तो उससे मेरे बिज़नेस को नुकसान भी पहुंचेगा और साथ ही महजबीन बेगम के बिज़नेस को भी। वलीद बशर बाजू सोफे पर टिकाए माथे को मसल रहा था। जी मैं जानता हूँ, हादी संजीदगी से बोला। उसके बावजूद मेरे बेटे के बिज़नेस को भरी अदालत में उछाला गया है। एक बार तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन दूसरी बार बिल्कुल नहीं। जी सर, मैं चाहता हूँ कि दूसरे समाअत में मेरे बेटे की पोजीशन ठीक हो जाए और तुम बाखूबी जानते हो कैसे करोगे। वलीद बशर आगे को झुका। आप लोगों को जो करना है करें, लेकिन मैं अपनी बदनामी का बदला तो उस लड़के से लेकर रहूँगा। क्या नाम है उसका? अलमीर अपनी जगह से खड़ा होते हुए उसका नाम सोचने लगा। हाँ, हुरैन। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे मुकाबला करने की। अलमीर बशर ने बात पर हादी ने गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियाँ बना ली। ऐसा सबक सिखाऊंगा उसे कि सर उठाकर कोर्ट तो क्या, कभी अपने घर से भी नहीं निकल पाएगी। वो अपनी मूंछों को ताव देकर बोल रहा था कि तभी उसका गिरबान हादी की गिरफ्त में आ गया। आइंदा अपनी ज़बान से मेरी बीवी का नाम लिया तो हल्क से हाथ डालकर ज़बान खींच लूँगा तुम्हारी। फिर किसी का नाम भी लेने के काबिल नहीं रहोगे। वहशत भरी नज़रों से उसे देखकर गुर्राया था। वलीद बशर उठकर उनके पास आया और हादी के कंधों पर हाथ रखा। हादी ने झटके से उसे पीछे धक्का दिया और लब भींच लिए। अलमीर दम बखुद होकर रह गया, फिर जल्दी से अपने कॉलर को ठीक करने लगा। हादी, अगर तुम चाहते हो कि हम में से किसी के भी कदम तुम्हारी बीवी की तरफ ना बढ़ें तो तुम्हें खुद अपनी बीवी को लगाम डालनी होगी, और अगर नहीं डाल सके तो अंजाम के ज़िम्मेदार तुम या तुम्हारी बीवी ही होगी। चलो बेटा, हम चलें। हादी को बहुत से काम करने हैं। वलीद तहम्मुल से कहता हुआ अलमीर को लेकर चला गया। हादी अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और चलता हुआ टेबल के पास आया। हाथ की मुट्ठी खींचकर जोर से टेबल पर दे मारी। शाम का वक्त हो चुका था। हुरैन कंधे पर पर्स डाले कहीं जाने लगी। डाइनिंग रूम में आते हुए अदीला ने उसे देखा। तुम कहीं जा रही हो? जी, थोड़ा सा काम है, जल्दी आ जाऊंगी। हुरैन ने मोबाइल बैग में डाला। ध्यान से जाना। जी, अल्लाह हाफिज़। हादी ऑफिस से जाने के लिए कुर्सी से उठा। टेबल पर मौजूद मोबाइल की रिंग होते हुए मोबाइल पकड़ा। हेलो। हाँ हादी, कहाँ है? हम्माद की आवाज़ आई। ऑफिस हूँ, बस निकल रहा था। वो ऑफिस से बाहर आ गया। घर जा रहा है? मैं भी आने वाला था। घर नहीं, एक जगह मुझे काम है, वहाँ से होकर घर आऊँगा। तुम आ जाओ, रात में मिलता हूँ मैं तुमसे। लिफ्ट के बाहर खड़ा हुआ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन जेब में डाला और लिफ्ट में दाखिल हो गया। दरवाज़ा नॉक होकर अजलान ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर हादी को देखकर घबरा गया। आप यहाँ? मैं अंदर आ सकता हूँ? पैंट कोट में मलबूस संजीदा नज़र आ रहा था। जी जी आए। अजलान दरवाजे से हट गया। आपको मुझसे क्या काम पड़ गया? दोनों टेबल के आमने सामने बैठे थे। मैं आपसे कहने आया हूँ कि आप कल अपना बयान बदल दें। हादी संजीदगी से बोला। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? अजलान हैरान हुआ। जी मैं जानता हूँ, और अब मैं चाहता हूँ कि आप भी जान लें कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपका नुकसान ही नुकसान है। मेरा नुकसान? जी, अपनी कंपनी के खिलाफ बोलने से आप विसिल ब्लोअर बन जाएंगे। आप यहाँ से निकलने के बाद कहीं भी काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको कोई लेगा ही नहीं। आप कमाने के लिए दरबदर घूमते फिरेंगे। क्या आपने एक बार भी अपने बच्चों का सोचा है? हादी ने टेबल पर बाजू टिकाए। लेकिन अजलान के पसीने छूट गए। हादी ने अपनी कोट से एक खाली कागज़ निकाला और अजलान के सामने रख दिया। अजलान ने उलझकर हादी को देखा, फिर लिफाफे को खोला और उसमें इतनी रकम देखकर साकत रह गया। आप ये क्या कर रहे हैं? आपका भला कर रहा हूँ। आपके केस जीतने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। सब कुछ दांव पर लगा कर भी हार जाएंगे, इसीलिए आपके पास ये ऑफ़र लेकर आया हूँ। अपना और अपने बच्चों का सोचें, और जो मर गए हैं वो वापस नहीं आएंगे। हादी सीधा हो गया। मगर मज़ीद लोगों को मरने से तो बचा सकता हूँ। अजलान बेचारगी से बोला। ये आपकी भूल है कि आप किसी को बचा सकते हैं। आपके केस से उन पर रत्ती बराबर भी असर नहीं पड़ेगा। उनको बचाने के लिए मैं हूँ, इसीलिए मेरा नहीं ख्याल किसी को नुकसान उठाना चाहिए। उसने कुर्सी से टेक लगा ली। अजलान ने अफसरदगी से खाकी लिफाफा देखा, फिर कुछ सोचने के बाद लिफाफा थाम लिया। इतने में दरवाज़ा खुला, जो अजलान बंद करना भूल गया। अजलान हक्का बक्का सा खड़ा हो गया। हादी ने मुड़कर देखा तो हैरत से आंखें फैल गईं। मैडम, आप? अजलान ने बामुश्किल बोला। हुरैन लब भींचे सख्ती से उन्हें देख रही थी, फिर नज़र अजलान के हाथ में पकड़े लिफाफे पर गई। तुम इतने गिर जाओगे हादी? मुझे नहीं पता था। पैसों के ज़ोर पर लोगों को खरीद लोगे? वो चीख कर बोली। हुरैन? हादी ने कुछ बोलना चाहा। और आप मिस्टर अजलान इतने बिकाऊ हैं कि बाजार में पड़ी किसी शय की तरह पैसे देखकर बिक गए?
آپ میری بات اذلان کچھ بولتا کہ حورین وہاں سے نکل گئی۔ ہادی نے پریشانی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ اب میں کیا کروں؟ اذلان گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ جو کہا ہے آپ وہی کریں، ہادی کہتا ہوا باہر چلا گیا اور شام رات میں ڈھل گئی۔ حورین لان میں بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی اور اینی اپنے فون میں مصروف تھی۔ اینی ایک بات پوچھوں؟ اس نے آسمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 100 پوچھیں۔ اینی ویسے ہی موبائل میں مصروف رہی۔ کیا اب بھی تمہاری دنیا مجھ پر رشک کرتی ہے؟ اینی کی حرکت کرتی انگلیاں رک گئیں اور اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر حورین کو دیکھا جو آسمان میں کھوئی لگ رہی تھی۔ اینی کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ جو ہادی کی محبت کی تعریفوں کے پل باندھا کرتی تھی، آج اس کے پاس اس کی محبت کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں رہے۔ اگر ہادی بھائی بے قصور نکلے تو؟ اینی نے ہمت کر کے پوچھا۔ وہ کیا بے قصور ہوگا جو بے قصوروں کو بھی قصوروار بنا دے؟ حورین سیدھی ہوئی۔ آپ کو کبھی پچھتاوا تو نہیں ہوگا؟ میری طرف سے وہ مر بھی جائے تو بھی نہیں پچھتاؤں گی، تلخی سے بولی، اور نہ جانے وہ کس دل کے ساتھ یہ بول گئی۔ کیا واقعی وہ اس کے مرنے پر بھی نہیں پچھتائے گی؟ پھر خود ہی اپنے خیال پر لعنت ملامت کر گئی۔ سوچ لیں، بہت بڑی بات کہہ رہی ہیں آپ۔ اینی نے آئی برو اٹھائیں۔ سوچ کر کہہ رہی ہوں، بلکہ میں خود اسے قبر میں اتار دوں، وہ جل کر بولی۔ کیا کر رہی ہو حورین؟ عدیلہ لان میں آئی۔ ہادی بھیا کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ اینی کندھے اچکا کر بولی۔ بکو مت، عدیلہ غصے سے بولی۔ لو میں سچ بول رہی ہوں، اینی نے منہ بنایا۔ حور بیٹا، کیوں اس بیچارے کی قبر کھودنے پر لگی ہوئی ہو؟ عدیلہ کرسی پر بیٹھی۔ صرف قبر ہی نہیں، ان کا بس چلے تو یہ ان کے قبر پر ہی جہنم کے ٹکٹ پکڑا کر انہیں جہنم رسید کرا دیں۔ اینی نے پھر زبان چلائی اور عدیلہ کے ہاتھ اپنی جوتی پر گیا اور وہیں اینی نے اپنے لب سی لیے۔ ممی، قبر کا تو پتہ نہیں، لیکن جو قیامت اس نے مجھ پر برپا کی ہے وہی قیامت اس پر بھی برپا کروں گی۔ اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ حورین غصے سے بولی۔ وہ اپنے اعمال کا جواب وہ صرف اللہ کو دے گا حورین۔ عدیلہ تحمل سے بولی۔ بے شک، لیکن محبت میں کی گئی بے وفائی اور میرے یقین کو ہر بار پاؤں تلے رون دینے کا حساب وہ مجھے دے گا۔ کیا کرو گی تم؟ قیامت لاؤں گی اس پر، جس کے عذاب میں وہ جھلس کر رہ جائے گا اور دنیا دیکھنے نہ دیکھے، میں اسے دیکھ کر سکون محسوس کروں گی۔ وہ تلخی سے کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ یہ کیا کہہ کر گئی ہے؟ عدیلہ پریشان ہو گئی۔ بتا کر تو گئی ہیں کہ قیامت کھڑی کرنے والی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کو سکون ملے گا، لیکن بھول گئی ہیں کہ اگر ہادی بھیا جھلس کر رہ گئے تو راکھ یہ بھی ہو جائیں گی۔ ممی، میں تو کہہ رہی ہوں قیامت آنے سے پہلے قیامت کو روک دیں۔ کیسی قیامت؟ کیا بولتی جا رہی ہو؟ عدیلہ الجھ کر بولی۔ یا تو وہ خودکشی کر لیں گی یا ہادی بھیا کو جان لے لیں گی۔ ویسے تو وہ یہ دونوں کام ایک ساتھ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اینی انگلیوں کو تھوڑی پر پھیرتے ہوئے سوچنے کے انداز میں بولی۔ اینی، خدا کو مانو، کیوں میرے جلے دل کو اور جلا رہی ہو؟ عدیلہ نے ماتھے پر ہاتھ پھیر رکھ لیا۔ لو ممی، یہاں لوگ جل رہے ہیں، آپ کو دل کے جلنے کی پڑی ہے؟ اینی آنکھیں گول کرتی بولی۔ یہ گندی اولاد ہی تھی میرے نصیب میں، ایک قیامت کی باتیں کر رہی ہے تو ایک جلنے جلانے کی۔ عدیلہ غصے سے پھٹتے ہوئے کہتی لان سے ہی چلی گئیں۔ مجھے تو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا، جب آگ کی زد میں سب آ کر جل جائیں گے تو مجھے نہ کہنا۔ اینی بڑبڑائی تو دوبارہ موبائل میں لگ گئی۔ تمہارے منہ پر 12 کیوں بج ہوئے ہیں؟ حماد نے ہادی کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ہادی نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ مجھے تو بہت کچھ لگ رہا ہے۔ حماد نے آنکھیں سکیڑیں۔ میں اذلان سے ملا تھا اور وہاں حورین آ گئی۔ ہادی کی بات پر حماد کی آنکھیں یکدم کھل گئیں۔ اور تم اذلان کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ بیان بدلنے کے لیے پیسے دیے تھے، اس نے ماتھے کی انگلیوں سے مسلتے ہوئے بتایا۔ کیا؟ اور حورین نے تمہیں دیکھ لیا؟ حماد نے شوق کے عالم میں پوچھا۔ ہاں۔ ہادی، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے کیا کر دیا ایسا؟ ہادی لاپرواہی سے بولا۔ تم نے کیا کر دیا ایسا؟ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تم نے کیا کر دیا ہے؟ حماد بے یقینی سے بولا۔ حماد، میری بات سنو۔ ہادی سیدھا ہوا۔ نہیں، تم میری بات سنو ہادی، کس بات کی سزا دے رہے ہو تم اسے؟ تم اسے اندھی محبت کی سزا یا تم پر اندھا اعتماد کرنے کی سزا؟ اس بار حماد چلایا تھا۔ سزا؟ ہادی بے ساختہ بولا۔ ہاں، کیونکہ شروع سے اب تک تم اسے ایسی ہی سزائیں تو دیتے آئے ہو۔ تم اس کی نظر میں گرے ہو یا نہیں، لیکن وہ اپنی نظروں میں ہی کئی بار گر چکی ہے تمہاری وجہ سے، اور تم پوچھتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ جو تم پر اندھا یقین کر کے پوری دنیا سے جتا کر کہتی تھی ہادی جیسا بھی وکیل ہو پر وہ ایک اچھا انسان ہے، سب کا دل رکھتا ہے، تم نے اس کا دل ریزہ ریزہ کر دیا اور آج اسے یقین پر پچھتانے کے لیے تم نے مجبور کر دیا ہادی۔ حماد کے منہ سے نکلے ایک ایک لفظ نے ہادی کی روح کو چھلنی کر دیا اور بس حماد کو دیکھتا رہ گیا۔
میں نہیں جانتا ہادی تم نے وہ جرم کیے ہیں یا نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تم نے محبت میں بے وفائی اور محبت کرنے والوں کا دل توڑا ہے، اور اس سے بڑا کوئی جرم نہیں۔ صاحب جی کھانا لگ گیا ہے، ملازمہ نے اطلاع دی۔ ہادی نے چونک کر اسے دیکھا جو نقصان کی کسی وادی میں گم تھا۔ ہاں تم بیٹھو میں آتا ہوں، وہ حماد کو کہتا صوفے سے اٹھ گیا۔ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ میرا رہنے دیں، حماد بھی صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ بس صاحب جی کا لگا رہنے دوں؟ اس نے پوچھا۔ کسی کو بھی بھوک نہیں ہے اب، آپ اٹھا لیں کھانا۔ حماد ڈرائنگ روم سے چلا گیا۔ سماعت کا وقت حورین اذلان کی طرف متوجہ تھی۔ ہادی اس پر ہی نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ قدرتی موت ہی مرے ہیں، وہ کسی اور ہی بیماری میں مبتلا تھے، اذلان نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ تو آپ کو یہ ساری معمولات لینے کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا مسٹر اذلان؟ حورین نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی مجھے علم نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اذلان نے نظریں چرا لیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ وہ حاویات بالکل ٹھیک ہیں، فیکٹری یا المیر بچل کا کوئی قصور نہیں ہے، کسی بے قصور نے اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ ایسے ہی سرد نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی، اس نے نظریں جھکائے۔ حورین گہری سانس لیتی ہوئی جج کی طرف مڑ گئی۔ یور آنر، میرا موکل کیس ڈرا کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید سماعت کی بھی کر سکتے تھے، لیکن شاید انہیں کمپنی اور المیر بشر کا نام خراب ہونے سے بھی بچانا تھا۔ اور آپ کا خیال ہے مس حورین؟ جج نے اینک کے اوپر جھٹکتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنے موکل کے فیصلے کی قدر کرتی ہوں۔ حورین نے سر کو خم دیا۔ ہادی کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ حورین نے سچ کیوں نہیں بولا؟ ہادی میں تمہارے کام سے بہت امپریس ہوا ہوں، المیر بشر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ہادی نے سنجیدگی سے ایک نظر اس پر ڈالی اور اٹھ گیا۔ کمرہ عدالت سے آتے ہوئے اس نے نظر حورین اور اذلان پر پڑی۔ مسٹر اذلان، میں نے آپ کا کیس اس لیے لڑنا چاہا کیونکہ آپ سچے انسان تھے اور دوسروں کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ حورین نرمی سے بات کر رہی تھی اور اذلان سر جھکائے اسے سن رہا تھا۔ لیکن جب معصوم انسان ایسا کام کرے تو مجرموں میں سب سے بڑا مجرم وہی ہوتا ہے۔ اب شاید ہی میں کسی بے گناہ اور بے قصور کی مدد کر سوچوں گی، کیونکہ آپ نے بتا دیا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک لمحہ نہیں لگاتا اپنی معصومیت کھونے میں۔ اذلان نے بے ساختہ نظریں اٹھائیں جن میں ندامت اور شرمندگی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں مجبور تھا، وہ بامشکل بولا۔ کوئی بھی مجبوری آپ کے اس گناہ کی وضاحت نہیں کر سکتی، حورین کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ہادی جو ان کی ساری باتیں سن رہا تھا حورین کے پیچھے گیا۔ حورین، ہادی کی آواز پر وہ ایک لمحہ کو رک گئی، لیکن مڑی نہیں۔ ہادی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ماتھے پر بل لیے اسے گھورنے لگا۔ تم نے عدالت میں بتایا کیوں نہیں جو بھی تم نے دیکھا تھا؟ اگر تم یہی چاہتی تھی نا کہ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے گناہوں کی سزا کاٹوں تو کیوں نہیں بولی؟ اس کے پوچھنے پر حورین طنزیہ مسکرائی۔ بے شک میں تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ارادہ بدل دیا۔ کیوں؟ ہادی نے بھویں اٹھائیں۔ کیونکہ مسٹر حاجی، تمہارے گناہوں کی سزا اتنی چھوٹی تو نہیں ہو سکتی، اور تمہیں قانون کی کوئی بھی عدالت وہ سزا نہیں دے سکتی جو حورین دے سکتی ہے۔ حورین نے لب بھیج کر بولے۔ دیکھو حورین میری، ہادی نے اس کا بازو پکڑ کر کچھ بولنا چاہا کہ حورین نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا ہادی، تم نے مجھ میں اتنا زہر بھر دیا ہے کہ میں نیلی پڑ گئی ہوں، ہاتھ لگاؤ گے تو تم بھی نیلے پڑ جاؤ گے۔ وہ سختی سے اسے ایک ایک لفظ چبا کر بولی، غصے سے کی رگیں تن گئی تھیں۔ ہادی کی ساقط اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں نے پچھتا لیا جتنا پچھتانا تھا، اب پچھتانے کی باری تمہاری ہے مسٹر عبدالہادی، حورین نے انگلی سے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں ایسی سزا سنائی ہے میں نے کہ ساری زندگی اس کی لپیٹ میں جھلستے رہ جاؤ گے، اور آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا۔ وہ اپنے لفظوں سے ہادی پر انگارے برساتی چلی گئی اور ہادی اس کے انگاروں کی تپش میں وہاں کھڑا جلتا رہا۔ حورین ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو برپا کرائیں قیامت؟ اینی صوفے پر بیٹھی جیسے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں تو کر چکی ہوں، پتہ نہیں اس پر کب نازل ہوگی، حورین نے بیزاریت سے بولا۔ ابھی بھی وقت ہے حور آپی، نازل ہونے سے پہلے ہی اسے روک ڈالیں۔ اینی جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اچھا تو کوئی ایک اچھی وجہ تو دو جو مجھے روک سکے، حورین نے آئی برو اٹھائی۔ ایک سالڈ ریزن تو ہے میرے پاس، اینی نے سوچنے کے انداز میں کہا۔ اور وہ کیا؟ یہی کہ ہادی بھیا کو کچھ ہوا تو جان سے آپ بھی جائیں گی۔ اینی کی بات پر حورین کچھ دیر کے لیے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ پیاری اینی، جس میں جان ہی نہ رہی ہو وہ کیا جان سے جائے گا؟ تم آ گئی حورین؟ عدیلہ کچن سے نکلی۔ جی ممی، میں تھک گئی ہوں، آرام کرنے جا رہی ہوں، وہ کہتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کھانا نہیں کھانا تھا نا اس نے؟ ان کے حصے کبھی مجھے دے دیں، انہیں تو ہضم ہونے والا نہیں۔ اینی دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ کیوں بھائی؟ جو دوسروں کی زندگی میں قیامت برپا کر دیں انہیں بھلا کیسے ہضم ہو سکتا ہے؟ تم بھی اچھی بکواس نہ کرنا کبھی اینی۔ بکواس بھی کبھی اچھی ہوتی ہے کیا؟ اینی نے معصومانہ سوال کیا۔ عدیلہ اپنا سر خود ہی پیٹتے واپس کچن میں چلی گئیں۔ ہادی کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آیا، تب ہی وہاں ملازمہ ہاتھ میں کچھ پکڑے آئیں۔ یہ کیا ہے؟ ہادی نے اس کے ہاتھ سے لفافہ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، باہر کوئی آپ کا نام پوچھ کر دے گیا ہے،
मुलाजमा बताकर चली गई। मोबाइल की रिंग हुई। हादी ने लिफाफा टेबल पर रखा और मोबाइल उठाकर लॉन की तरफ चला गया। कुछ देर बाद कॉल सुनकर वापस आया। साहब जी, खाना लग गया है, मुलाजमा ने इत्तला दी। मैं आता हूँ। हादी की नज़र लिफाफे पर पड़ी। बाजुओं के कफ ऊपर करके उसे पकड़कर खोला, जिसमें से एक कागज़ निकला और उसे देखकर हादी किसी मिट्टी का मुजस्समा बन गया जिसे उंगली लगाओ तो वो ज़मीन बोस हो जाए। वो डाइवोर्स के पेपर्स थे। उनमें से एक छोटी पर्ची निकल कर टेबल पर गिर गई। हादी ने जल्दी से झुककर वो पर्ची उठाई और खोली। मुझे अपने नाम से आज़ाद कर दो। जहाँ मुझे पहले तुम्हारे नाम के साथ सुकून मैसर था, आज मुझे घुटन होती है और मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे नाम के साथ घुट घुट कर नहीं जी सकती। और अगर तुमने मुझे आज़ाद ना किया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, क्योंकि मुझे मरना तो मंजूर है लेकिन तुम्हारे नाम के साथ जीना मंजूर नहीं। और अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो जब मेरा जिस्म कब्र में उतारोगे तो यकीन आ जाएगा। हादी, जो हुरैन की जान बचाने के लिए ना जाने क्या कुछ कर गया था, उसके मुंह से अपनी जान लेने का सुनकर हादी के हाथ बेसाख्ता पेपर पर चल पड़े और अपने ही हाथों अपनी मौत के पर्चे पर मोहर लगा दी। हादी को जब होश आया तो उसने अपना सर पकड़ लिया। सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। वो ज़मीन पे बेसाख्ता गिर जाने के अंदाज में बैठ गया, जैसे उसे वाकई आसमान से ज़मीन पर गिरा दिया गया हो। अपने सर पर हाथ फेरे और सीने को दूसरे हाथ से मसलने लग गया। उसे सांस नहीं आ रहा था। वो धड़कनें मध्यम पड़ रही थीं। वो तेज़ तेज़ सांस लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन बेसुध। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि उसकी सांसें आने जाने का रास्ता भटक गईं और दिल ने धड़कने से इनकार कर दिया। वो टांगों में सर दिए फूट फूट कर रोने लगा, जैसे किसी बच्चे से खिलौना छीन लिया जाए और बेदर्दी से छीन लिया जाए तो वो रोना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हुरैन उसके नाम की, उसकी ज़िंदगी और घर के हमेशा के लिए बेरंग छोड़कर चली गई और अब कहीं नहीं थी। वो अब कहीं नहीं थी, कहीं भी नहीं। तुम बहुत जालिम हो हुरैन, तुमने मुझ पर रहम नहीं किया, सिसकते हुए बामुश्किल बोला और सर दोनों हाथों में दिए दिया। हादी पहली बार अपने माँ बाप के मरने पर रोया था। कल तक जपा करता था जो इश्क के नाम की तस्बीहां, और आज वो दूसरी बार रोया है। आज इश्क में हुआ फिरता है बर्बाद, देख लो, क्योंकि आज वो फिर से यतीम हो गया था। हुरैन अब्दुल हादी फिर से हुरैन और हादी हो गए। रात गहरी हो चुकी थी। मुलाजमा ने डाइनिंग टेबल पर लिखे लगे खाने को देखा। वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे वो रख कर गई थी। वो ड्राइंग रूम में आई तो वहाँ कोई ना था। फिर परेशानी से हादी के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। उसने झिझकते हुए दरवाज़ा खोला और अंदर का मंजर देखकर उसका मुंह और आंखें दोनों खुली रह गईं। साहब जी, वो अपने मुंह पर हाथ रखे बेसाख्ता बोली। ड्रेसिंग पर रखे सारे परफ्यूम ज़मीन पर टूटे हुए थे, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी, और टेबल पर पड़ी चीज़ों की ज़मीन बोस हो चुकी थी। बिस्तर के तकिए और चादर सबको बुरी तरह से उखाड़ दिया गया था और हादी ज़मीन पर बिस्तर से टेक लगाए टांगों पर बाजू टिकाए हुए था। जाओ यहाँ से, वो भारी आवाज़ में बोला। मगर कहा ना दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया, जिसके बाइस मुलाजमा ने सहम कर दोनों कानों पर हाथ रख दिए और डरती हुई बाहर चली गई और वो वहीं बैठा रह गया। सुबह के वक्त तंद व तेज़ धूप से हर शय को अपने हिसार में ले रखा था। हम्माद कोर्ट में ऑफिस शुदा कमरे से बाहर निकले। हादी कोई कॉल मिला रहा था, जो सुबह से ऑफिस नहीं आया था, तो हम्माद उसे देखने यहाँ आ गया, लेकिन वो यहाँ भी नहीं था। यूं ही चलते हुए उसकी नज़र हुरैन पर पड़ी। हुरैन ने मुस्कुराकर हम्माद की तरफ हाथ हिलाया। हाय फ्रेंड, कैसे हो? वो बड़े खुशी से बोली, जैसे वो उसकी बताए सब बातें भूल चुकी थी। मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ है? हम्माद ने आंखें गोल करके पूछा। मुझे क्या होना है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, वो हाथों से बालों को पीछे किए बोली। दोनों चलते हुए पार्किंग एरिया में आ गए। तो फिर ये मातम किस चीज़ का है? हम्माद ने भवें उठाई। कौन सा मातम? हुरैन ने उसे घूरी डाली। मेरा मतलब था, तुम इतनी खुश क्यों हो? हम्माद उससे नज़रें बचाते हुए बोला। आज़ाद हो गई हूँ मैं। तुम कैद कब थी? हम्माद हैरान हुआ। कैद थी हादी के नाम के साथ, मगर अब आज़ाद हो गई हूँ, खुला ले चुकी हूँ। और हादी ने तलाक दे दी? वो शौक के आलम में बोला। हाँ, दे दी। हुरैन ने गहरी सांस भरी। वो इतना पागल तो नहीं है कि अपने हाथों अपनी जान ले ले? क्या कहकर साइन करवाए तुमने? हम्माद के लहजे में बेयकीनी, हैरत, सदमा और ना जाने क्या था। मैंने कहा था अगर मुझे आज़ाद ना किया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। हुरैन ज़मीन पर नज़रें जमाए बोली। और तुमने वाकई खुदकुशी कर ली हुरैन? वो बस दिल ही में बोल सका। उसने गौर से हुरैन के चेहरे को देखा और देखते ही जैसे उसका दिल किसी ने जकड़ लिया था। मैं दुआ करूँगा कि जो सितम तुम खुद पर कर चुकी हो उस पर तुम्हें कभी पछताना ना पड़े। हुरैन ने बेसाख्ता सर उठाकर हम्माद को देखा। मैं चलता हूँ। वह गहरी सांस लिए मुड़ गया और हुरैन उलझकर उसे जाता हुआ देखती रही। महाजबीन लॉन्ज में बैठी चाय पी रही थी। हम्माद को लॉन्ज में आता देखकर परेशान नजर आ रहा था। क्या हुआ हम्माद बेटा,
کچھ نہیں۔ کچھ تو ہوا ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ مہاجبین نے کپ ٹیبل پر رکھا۔ پریشانیوں کو ایک میں ہی تو میسر ہوں، وہ اپنے لب کاٹتے ہوئے بولا۔ میرے بچے مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم مل کر حل نکال لیں گے، اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ ان کا کوئی حل نہیں ممی، یہ لا علاج مرض ہے جو مجھ پر لاحق ہوا ہے اور ایک دن ان سے سسکتے مر جاؤں گا۔ وہ کرب سے چیخا تھا۔ حماد، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم بتاؤ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مہاجبین پریشان ہو گئی۔ حورین نے خودکشی کر لی ہے ممی، وہ روندی آواز میں بولا۔ کیا؟ اور مہاجبین کو سن کر دھچکا لگا۔ اس نے ہادی سے طلاق لے لی ہے۔ اس نے خودکشی کر لی ہے اور ہادی سے طلاق لے لی؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ مری نہیں تھی لیکن اس کا شمار زندہ میں بھی نہیں تھا۔ کوئی فرشتہ نہیں اترا تھا لیکن پھر بھی اس کی روح قبض ہو گئی تھی۔ وہ بس ایک لاش تھی، زندہ لاش۔ وہ رویا نہیں تھا لیکن آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ حماد بچے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا بولے جا رہے ہو؟ مہاجبین الجھ کر بولی۔ وہ اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھیں، چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ حورین ہادی کے بغیر بھی زندہ ہے، وہ بتا رہی تھی اسے کچھ نہیں ہوا۔ وہ اپنے وجود کا یقین دلا رہی تھی۔ مہاجبین نے اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اور تب مجھ پر یہ ثابت ہو گیا ممی کہ ہادی کے بغیر کوئی حورین نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو سکتی تو وہ زندہ تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ اسے یہ جان لینے پر خوش ہونا چاہیے تھا یا رونا چاہیے تھا، اسے معلوم نہیں، لیکن اس کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹ گیا تھا۔ حماد، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ دونوں الگ ہو گئے ہیں، حورین تمہیں آسانی سے مل سکتی ہے۔ مہاجبین اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ممی، آپ نے کب سے مجھے دوسروں کے ماتم پر خوش ہونے والا حماد سمجھ لیا؟ اس نے آنکھوں میں ناگواری آئی۔ اور وہ جو پہلی محبت میں اپنا سب کچھ ہار چکی ہو، یہاں تک کہ اپنی جان بھی، اس کے پاس کیا بچے گا دوسری محبت میں لٹانے کے لیے؟ یقین کرنا تو دور کی بات، وہ دوسری محبت کا گمان بھی نہیں کرے گی۔ حماد نے پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مجھے تو ہادی کی کل سے کوئی خبر نہیں، پتہ نہیں وہ اس وقت کیا قیامت کی زد میں آ کر کس طرح زندہ ہوگا۔ میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ جیب سے موبائل نکالتا اندر چلا گیا اور مہاجبین اسے بے یقینی سے دیکھتی رہ گئیں۔ یہ آخر کرنا کیا چاہتا ہے؟ مجھے تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ 7 ماہ پہلے اینی یونیورسٹی میں گھاس پر بیٹھی کتابوں میں متعلق مصروف تھی، تبھی وہاں نور آ گئی۔ کیسی ہو اینی؟ آج تھوڑی دیر ہو گئی، بہت ٹریفک تھا۔ وہ اپنا بیگ زمین پر رکھے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں، وہ کتابوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ اتنا پھیکا جواب؟ نور نے اس کے ہاتھوں سے کتابیں لے لی۔ نہ تنگ کرو نور، مجھے پڑھنے دو، اینی بیزاری کے ساتھ بولی۔ یونیورسٹی کے پہلے ہی ہفتے تم پڑھائی کے لیے اتنا نہال ہو رہی ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ نور کتابیں اپنی کمر کے پیچھے لیے گئی اور اینی کو غور سے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا۔ اینی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے پیچھے سے کتاب کھینچ لی۔ کچھ تو ہوا ہے، مجھے نہیں بتاؤ گی کیا ہوا ہے؟ اینی نے گہری سانس بھری۔ عشق ہوا ہے۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جنہیں اپنے احساسات کا بدلنے میں بہت دیر کا پتہ چلتا ہے، یا کسی کے لیے اتنا کیوں بدل گئیں جاننے میں دیر لگے۔ کیوں؟ نور کا عجیب سا سوال۔ کوئی اس دل کمبخت سے پوچھے کیوں؟ مطلب سچی مچی؟ نہیں، مطلب تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ جو پہلے مذاق سمجھی تھی اسے حیرت کا دھچکا لگا۔ تمہیں میری شکل پر اس وقت کوئی بھی مذاق کے تاثرات نظر آ رہے ہیں؟ اینی نے سنجیدگی سے انگلی کو اپنے چہرے کے ارد گرد گھمایا۔ کون ہے وہ نصیب کا مارا؟ نام بتا کر بدنام نہیں کر سکتی، اور نصیب کا مارا کیوں؟ بس محبت ہوئی ہے، اس کے نصیب پر میرے نام کی مہر تو نہیں لگا دی گئی۔ اینی اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو یہی بتا دو کب شروع ہوا اور مجھے پتا بھی نہیں۔ نور اسے چھیڑنے کی تیاری میں لگ گئی۔ میرا دماغ نہیں کھاؤ نور، مجھے تو بلکہ تمہیں فرصت میں ہی قتل کر دینا چاہیے تھا۔ نہ تمہاری دوستی میں دیوانہ مجنوں بنی تمہارے گھر آتی، نہ مجھ پر یہ جان لیوا بیماری لاحق ہوتی۔ اینی کی تیز بولتی زبان نے نور کے منہ کو تالا لگا دیا، لیکن اس نے پھر حیرت سے اینی کو دیکھا۔ تو تم حماد بھائی کی بات کر رہی ہو؟ اینی خاموش رہی۔ ویسے ہیں تم بہت پیارے، کیا ہیرا تلاش کیا ہے تمہاری آنکھوں نے، تم دونوں کی جوڑی بہت ہی۔ وہ پھر شروع ہوئی کہ اینی کے دلانہ نظروں سے اس کی زبان بند کر دی۔ وہ کلاس شروع ہو گئی ہے، چلو چلتے ہیں۔ نور بیگ پکڑ کر اٹھ گئی۔ شام کا وقت تھا۔ حورین ڈریسنگ کے سامنے کھڑی سیدھے گھنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور ہادی اندر آیا۔ اس نے کوئی چیز حورین کے سامنے کی اور جب نظر حورین پر پڑی تو وہ وہیں رک گیا۔ وہ سیاہ ساری میں ملبوس کیا قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہادی کو اس سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا اور حورین اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ حورین نے اس کے ہاتھ میں سے موجود چیز کو دیکھ کر پوچھا۔ یہ پرفیومز لایا ہوں تمہارے لیے۔ ہادی بامشکل اس کے خوبصورت حصار سے نکلا۔ حورین نے اس کے ہاتھ سے باکس پکڑا اور کھولنے لگی۔ اس میں سے پنک کرسٹل نما خوبصورت پرفیوم نکلا۔ حورین نے مسکرا کر ہادی کو دیکھا، پھر کھول کر اپنی کلائی پر پرفیوم لگایا اور آنکھیں بند کر کے اس کی خوشبو کا خمار
خود میں اتارنے لگی۔ اس کے بال سرک کر کندھے پر آ گئے۔ اس کا ہر انداز ہادی کو قاتلانہ لگ رہا تھا۔ بہت اچھی خوشبو ہے اس کی، ویسے یہ تحفہ کس خوشی میں؟ میرے پاس تو بہت پرفیومز ہیں۔ حورین نے آئی برو اٹھائی۔ وہ میں جب بھی پارٹیز میں جاتا ہوں نا تو وہاں موجود لڑکیوں سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے، تو میں نے سوچا تمہارے لیے بھی اچھی سا خوشبو والا پرفیوم لے جاؤں۔ ہادی نے تفصیل بتائی تھی، جس پر حورین کی آنکھیں سکڑ گئیں اور ناک پھول گئی۔ تم وہاں لڑکیوں کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے ہو؟ ہاں، ہادی نے کندھے اچکا دیے اور بلیک ٹی شرٹ اور سفید پینٹ کوٹ میں وہ ہو شہزادہ لگ رہا تھا۔ تو آج بھی انہی کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے؟ مجھے کیوں دیا ہے؟ مجھے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جل کر بولی۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اب سے میں تمہاری ہی خوشبو کے علاوہ کسی کی خوشبو نہ آئے۔ ہادی مسکراہٹ بھرے لب دبائے بولا اور حورین کا غصہ سمندر کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے کس ادا سے اپنے بال کندھے پر سے پیچھے کیے۔ شکر ہے تم نے خود ہی بول دیا، ورنہ تم پارٹی میں بغیر ناک کے کتنے برے لگتے۔ اس کی بات پر ہادی نے بے ساختہ اپنی ناک کو پکڑا اور آنکھیں پھاڑ کر حورین کو دیکھا۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ ظالم حسینہ، وہ جھنجھلا کر کہتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ عالیشان ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہاں موجود اونچے ٹیبل سفید چادر سے ڈھکے تھے، سب پر پھولوں کا شاندار واز تھا۔ حورین اور ہادی جب ہال میں داخل ہوئے تو ان کا استقبال خود جسٹس عالم نے کیا۔ عبدالہادی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم آئے، وہ خوشدلی سے ملتے ہوئے بولے۔ معذرت، مجھے تھوڑی دیر ہو گئی سر۔ تم جانتے ہو نا تم میرے خاص مہمان ہو۔ انہوں نے ہادی کے کندھے پر تھپکا اور ساتھ کھڑی حورین ان کے پیار دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اوہ، یہ تمہاری وائف ہیں؟ عالم نے حورین کو دیکھا۔ جی، میری وائف حورین عبدالہادی۔ ہادی نے حورین کا تعارف کروایا۔ تم دونوں کی جوڑی خوب جچ رہی ہے۔ شکریہ۔ ہادی نے سر کو خم دیا اور حورین ان کی تعریف پر کھل کر مسکرا دی۔ تو مس حورین، آپ کے بارے میں بہت سنا ہے۔ ہادی سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے کام سے ہمیں بھی متاثر کریں گی۔ جی سر، میں ضرور کروں گی، وہ گردن اکڑا کر بولی، جس پر عالم ہنس دیا۔ وہ دونوں ایک ٹیبل پر موجود تھے۔ ہادی کولڈ ڈرنک پینے میں مصروف تھا اور حورین ارد گرد نظریں گھما کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہادی، تم بھی آئے ہو؟ ہادی نے نظریں اٹھائیں تو دو خوبصورت لڑکیاں تھیں جو اسے دیکھ کر بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ حورین نے ایک نظر سر تا پاؤں تک دیکھا۔ کیسے ہو تم؟ تم نے تو نظر آنا ہی چھوڑ دیا۔ ہادی پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈالے ان کی طرف رخ کر گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھوڑا مصروف ہوتا ہوں آج کل، اسی لیے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں تم کتنے مصروف ہو۔ ہمیں جیسے ہی جسٹس عالم کی پارٹی کی اطلاع ملی تو ہم فوراً چلے آئے، کیونکہ تم کبھی یہاں آنے سے منع نہیں کرتے۔ حورین کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ تم کبھی آؤ ڈنر پر، ہم نے بیٹھ کر باتیں ہی کر لینا تھوڑی۔ میں تھوڑا مصروف ہوتا ہوں، ڈنر کے لیے وقت نکالنا مشکل۔ اتنے پیار سے بلا رہی ہیں تو منع کیوں کر رہے ہو؟ حورین ہادی کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھے فوراً بولی۔ یہ کون ہے ہادی؟ وہ دونوں حورین کی حرکت پر حیران ہوئیں۔ تم نے انہیں میرا تعارف نہیں کروایا ابھی تک۔ حورین گول آنکھوں لیے ہادی کو گھور رہی تھی۔ ہادی نے اس کی معصومانہ حرکت پر اپنی مسکراتے لب دبا دیے۔ جی، یہ میری وائف ہیں، مسز حورین عبدالہادی۔ اور حورین، یہ دونوں جسٹس عالم کی ریلیٹیوز ہیں۔ ان کا نام عائشہ، وہ گلابی جوڑے سیدھی گھنے بالوں میں پیاری لگ رہی تھی، اور یہ ملیحہ ہیں، وہ سبز فراک پہنے اور پونی ٹیل کیے بھوری آنکھوں والی شہزادی لگ رہی تھی۔ آپ لوگوں سے مل کر اچھا لگا۔ حورین بھویں اٹھا کر بولی۔ جی ہمیں بھی۔ ان کی تو جیسے دنیا ہی ہل گئی تھی۔ ہم ابھی آتے ہیں۔ عائشہ ملیحہ کو پکڑتے ہادی نے گلا کھنکارا تو حورین نے فوراً اس کے بازو سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اس کی ایک گھوری سے نواز کر ٹیبل کے پاس چلی گئی۔ مجھے پتا نہیں تھا تم جیلس بھی ہوتی ہو، وہ ٹیبل پر کھوئیاں ٹکائے بولا۔ کون جیلس ہوا اور کب ہوا؟ حورین نے آنکھیں سکیڑتے پوچھا۔ میں ہوا تھا، بس ابھی ہوا تھا، ہادی نے اس کی نظر سے بچتے ہوئے کہا۔ انہیں تو میرا حسن ماننا چاہیے، انہیں تو میرا احسان ماننا چاہیے، میں نے انہیں تم سے بچا لیا، کیونکہ تم کسی کے بس کی بات نہیں ہو۔ حورین نے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا۔ یہ تو سچ ہے، میں کسی کے بس کی بات نہیں، سوائے تمہارے۔ ہادی کندھے اچکا کر بولا، جس پر حورین اپنی مسکراہٹ میں ڈھلتے ہوئے ہونٹوں کو دبا گئی۔ دوپہر کے وقت حورین سفید کرتا پاجامہ میں ملبوس اور سفید دوپٹہ گلے کے گرد باندھے ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ حورین، تم یہاں؟ کرسی پر بیٹھے شخص نے حورین کو دیکھا۔ جی، آپ کے پاس وقت نہیں تھا تو میں ملنے کے لیے آ گئی، تو میں نے سوچا کہ میں ہی آپ سے مل لوں۔ وہ اس کے بالکل سامنے کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھ گئی۔ نہیں، بس مصروفیت ہی ایسی تھی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جی مجھے معلوم ہے، تبھی آپ میرے کیس کی تاریخ نہیں دے پا رہے ہیں اتنی دیر سے۔ حورین، تم جانتی ہو ایک دن میں کتنے کیسز دیکھنے ہوتے ہیں، جج بننا اتنا آسان تھوڑی ہے۔ جانتی ہوں، اسی لیے خود یہاں آئی ہوں تاکہ آپ مجھے تاریخ دے سکیں۔ وہ اسی طرح ٹانگ پہ ٹانگ جمائے نرمی سے بولی۔ اچھا، تو کون سی کیس کی تاریخ چاہیے؟ میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ عریشہ نوریز۔ میں کوشش کروں گا۔
کہ اگلے مہینے کی کوئی تاریخ دے دوں، لیکن وعدہ نہیں کر سکتا۔ نہیں، مجھے اسی مہینے کی بلکہ اسی ہفتے کی تاریخ چاہیے۔ اب کی بار حورین کا لہجہ سخت تھا۔ حورین، تم ان کی معاملات کی نزاکت بخوبی سمجھتی ہو، اسی لیے اس مہینے تو ناممکن ہے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ اب ممکن ہو جائے گا۔ حورین نے سامنے رکھی فائل پکڑی اور وجاہت کے سامنے کر دی۔ وجاہت نے آگے جھک کر فائل پکڑی اور کھول کر دیکھنے لگا، اور دیکھتے دیکھتے اس کے تاثرات بدل گئے۔ وہ جلدی جلدی کاغذات پلٹ رہا تھا، پھر حورین کو دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ چلایا۔ آپ کا نامہ اعمال۔ مجھے اس ہفتے کی تاریخ چاہیے، ورنہ اتوار کے دن پورے 12 بجے یہ سب نیوز کی ہیڈ لائنز کا مرکز بنے ہوں گے۔ وہ سیدھا ہوتے ہوئے تلخی سے بولی، تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ تمہاری اتنی ہمت؟ اس نے تیش میں آ کر فائلز پر لگے اپنے عمال ناموں کو جڑ سے اکھاڑ دیا تھا۔ اگر آپ کو اور بھی چاہیے اپنا غصہ نکالنے کے لیے تو میرے پاس بہت ہیں، بے فکر ہو کر مانگ لیجیے گا۔ میں چلتی ہوں کہ اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ تیکھی مسکراہٹ لیے وہ اٹھ گئی اور وہاں بیٹھا تیش آتش فشاں بن چکا تھا، جو بس ابھی پھٹ جائے۔ شام کے وقت حماد ریسٹورنٹ میں موجود کسی کو ڈھونڈتا رہا، تب ہی نظر ایک لڑکی پر رکی۔ وہ ہاتھ ہلائے حماد کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ حماد گہری سانس بڑھاتا اس کے پاس گیا اور کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ تو آپ رباب ہیں؟ جی۔ اور آپ حماد ہیں؟ وہ سفید رنگ کی لڑکی جو سرخ فراق میں بہت دلکش لگ رہی تھی۔ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ مطلب ہم کبھی ملے نہیں؟ جی، ممی نے آپ کی تصویر دکھائی تھی مجھے۔ ویسے آپ جانتے تو ہوں گے کہ ہم کیوں ملے ہیں؟ وہ گہری مسکراہٹ اور چمکتی آنکھیں لیے بولی، جی، آپ میری ممی کی بہترین دوست کی بیٹی ہیں اور ممی نے مجھے آپ سے ملنے بھیجا ہے۔ بس اتنا ہی جانتے ہیں آپ؟ مجھے تو آپ کے بارے میں بہت کچھ پتہ ہے۔ وہ آئی برو اٹھائے ہوئے بولی، کیوں نہ ہم ڈنر کر لیں جس کے لیے ہم آئے ہیں؟ حماد ویٹر کو بلانے لگا۔ نہیں، ہم یہاں سے ڈنر نہیں کریں گے۔ مجھے ایک ریسٹورنٹ بہت پسند ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم وہاں چلیں؟ رباب آنکھیں جھپکتی ہوئی بولی، جی ضرور۔ حماد اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بس ڈنر سے مطلب تھا، جہاں مرضی کر لیں اور جلدی واپس جائے۔ حماد کار ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا اور رباب فرنٹ سیٹ پر بیٹھی باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ خاموشی کا تسلسل قائم تھا۔ حماد نے فون کی رنگ ہوئی۔ ہاں ہادی، کیسا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، تم کدھر ہو؟ ہادی کی آواز آئی۔ باہر نکلا ہوا ہوں کوئی کام سے۔ کوئی کام ہے تمہیں؟ حماد سامنے دیکھ کر کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پھپھو نے حورین اور مجھے رات کے کھانے پر بلایا ہے، لیکن ہم سے زیادہ تم نے انہیں محبت ہے، تمہیں بلا رہی ہیں۔ ہادی چڑھ کر بولا، تم ان کی بیٹی کا پیار لے رہے ہو نا، تو ان کا پیار مجھے لینے دو، جلو مت۔ حماد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ رباب نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ جب اس سے ملا تھا پہلی بار مسکرایا تھا۔ وہ کتنا پیارا لگا وہ اسے مسکراتے ہوئے۔ اچھا بس کر، بتا کب تک آ رہا ہے؟ میں راستے میں ہوں، بس کچھ سمجھ آ گیا۔ حماد تو جیسے رباب کو بھول ہی بیٹھا تھا۔ فون بند کر کے رباب کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ دوست کی ممی نے مجھے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، تمہیں برا نہ لگے تو ہم ڈنر وہیں کر لیں؟ مجھے ان سے مل کر بہت خوشی ہوگی، رباب خوشی سے بولی۔ اینی ٹیبل پر عدیلہ کے ساتھ جلدی جلدی کھانا لگا رہی تھی۔ خیریت ہے اینی، تمہارا بخار تو نہیں چڑھ گیا؟ حورین اسے یوں کام کرتا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ بالکل نہیں، اینی اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولی۔ ہادی بیٹا، حماد کو آنے کا کہہ دیا تم نے؟ ہادی کو لان سے آتا دیکھ کر عدیلہ نے پوچھا۔ جی پھپھو، میں تو کب کا کہہ چکا ہوں۔ حورین کے ساتھ والی کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں دروازے پر بیل ہوئی۔ میں دیکھ کر آتی ہوں۔ اینی پھرتی سے بھاگی۔ ارے گارڈ دیکھ لے گا، عدیلہ بول رہی تھی، مگر وہ کسی راکٹ کی رفتار سے بھاگی۔ حماد دروازے سے داخل ہوا۔ السلام علیکم، اینی خوشی سے بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو اینی؟ حماد نے اسے دیکھ پیار سے پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک۔ بولتے ہوئے اینی کی نظر اندر آتی لڑکی پر پڑی اور زبان وہیں رک گئی۔ رباب، یہ میری دوست حورین کی چھوٹی بہن اینی ہے، اور اینی یہ میری ممی کی دوست کی بیٹی رباب ہے۔ حماد نے ان کا تعارف کروایا۔ اینی کی بتی سی بالکل غائب ہو چکی تھی۔ کیسی ہو لٹل ڈال؟ رباب نے اسے دیکھ کر گرم جوشی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ اینی اس کے لٹل ڈال کہنے پر جل کر رہ گئی۔ اندر آ جائیں، وہ منہ بسورتی کہہ کر اندر آ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد چائے پیش کی گئی۔ اینی اور حورین لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، جبکہ رباب، ہادی اور حماد عدیلہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ تمہیں کیا ہوا؟ منہ پر 12 کیوں بجے ہیں؟ حورین نے اینی کی پوسی بھوسی شکل دیکھ کر پوچھا۔ شکل ہی ایسی ہے، اینی منہ ٹیڑھا میڑھا کر کے بولی۔ یہ بھی بھلا کوئی بتانے والی بات ہے؟ حورین نے کندھے اچکا دیے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حماد کی آواز پر دونوں متوجہ ہوئیں، لیکن اینی پھر منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ تم بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ حورین نے دانت نکالتے ہوئے ڈرائنگ روم میں بیٹھی رباب کی طرف اشارہ کیا۔ ارے کچھ بھی نہیں ہو رہا، تم بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ حماد نے ان کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ تو پتہ چل گیا ہے کون ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلا تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ حورین نے تجسس سے پوچھا۔ اینی بھی اب حماد کو دیکھنے لگی۔ ممی چاہتی تھی میں کسی لڑکی سے مل لوں،
اور اس کے ساتھ ڈنر کروں؟ ہاں، تم نے اس سے مل بھی لیا اور ڈنر بھی کر لیا، تمہیں کیسی لگی؟ وہ مجھے تو بہت اچھی لگی۔ حورین کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کا رشتہ کروا بھی دے ابھی ہی کہ ابھی۔ مجھے تو نہیں اچھی لگی۔ اینی جل بھن کر کباب بن گئی حورین کی بات پر۔ تم منہ بند کرو اپنا، تم سے پوچھا ہے کسی نے؟ حورین نے اسے ڈپٹ کر بولی۔ میں اینی کی بات پر متفق ہوں، حماد کندھے اچکا کر بولا، جس پر اینی کی آنکھیں بے ساختہ کھل گئیں۔ تم بھی پاگل ہو حماد، جب اس کے ساتھ ڈنر کا پروگرام تھا تو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اکیلے وقت گزارتے اس کے ساتھ، تب پتہ چلتا تمہیں کہ کیسی ہے۔ حماد نے حورین کی بات پر اسے ایک نظر دیکھا۔ ایسی کیا دیکھ رہے ہو؟ کیونکہ میں یہاں آنا چاہتا تھا اور مجھے اس کے ساتھ اکیلے ڈنر کرنے کا بالکل شوق نہیں تھا، تو میں یوں سمجھ لو کہ بہانہ ہی مل گیا۔ کنوارے ہی مرو گے تم، دیکھ لینا، حورین دانت پیس کر بولی۔ بس آپ کی دعائیں چاہیے، حماد اس سے چھیڑتا ہوا بولا، اور اینی جو کچھ دیر پہلے جل کر کباب بنی بیٹھی تھی اب پھر سے ہواؤں میں تھی۔ رات کافی دیر گئے حماد گھر واپس آیا تو مہاجبین لانج میں بیٹھی اسی کی منتظر تھی۔ کیسا وقت گزارا بیٹا؟ حماد صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بہت اچھا، مہاجبین خوش ہوئیں۔ تو کیسی لگی تمہیں رباب؟ باقی سب جیسی؟ وہ بے تاثرہ بولا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ جیسی باقی تمام لڑکیاں ہیں وہ بھی ویسی ہی ہے، کچھ الگ نہیں ہے، البتہ میری نظروں میں بالکل نہیں۔ حماد تفصیلاً بتا کر آسان کر دی۔ تمہاری نظر میں کبھی کوئی لڑکی خاص بھی ہو سکتی ہے؟ مہاجبین کی خوشی غائب ہو گئی۔ ہاں، خاص نہیں، بہت خاص ہے میری نظر میں کوئی۔ حماد، وہ شادی شدہ ہے، اس سے بھول کیوں نہیں جاتے تم؟ میں جانتا ہوں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، ابھی وہیں سے آ رہا ہوں ڈنر کر کے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس سے بھول جاؤں تو دل سے دعا کریں میری یادداشت ختم ہو جائے، میں مر جاؤں، تب ہی چانس ہے اسے بھولنے کی۔ حماد کی بات پر مہاجبین کا دل کانپ کر رہ گیا۔ مجھے کس بات کی اذیت دے رہے ہو تم حماد؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور تم چاہتے ہو میں اسے بھی کھو دوں؟ میرا بھی ایک ہی دل ہے ممی، جو میری دسترس سے بالکل باہر ہے۔ حماد آنکھیں میچ کر بولا۔ تم اسے دور رہو، حورین سے دور رہو گے تو تمہارے دل تمہاری دسترس میں رہے گا۔ مہاجبین اس کی بار پریشانی سے بولی تھی۔ اسے اپنے بیٹے کی تکلیف سے زیادہ کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی تھی۔ حورین سے دور رہوں؟ حماد تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکتا رہ گیا۔ جب یہ دل حورین کے بارے میں کچھ سن لے، جب اسے حورین کے پاس جانے کی اطلاع مل جائے ممی، تو مجھ سے جنگ چھیڑ لیتا ہے۔ یا تو اسے حورین چاہیے یا یہ دھڑکنا چھوڑ دے گا۔ آپ بتائیں، مجھے حورین کے پاس جانا چاہیے یا اس کے دل کو رک جانے کا انتظار کرنا چاہیے؟ جیسا آپ کہیں گی میں ویسا کروں گا۔ مہاجبین اسے دیکھتی رہ گئیں۔ کتنی آسانی سے اس نے فیصلہ اپنی ماں پر چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے، جب خود فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے تو دوسروں کی رائے سے کام آسان کر دیتی ہے۔ دوپہر کے وقت حورین ہاسپٹل کے اسی کمرے میں آئی تو عریشہ کھڑکی سے باہر دیکھتی نظر آئی۔ حورین اسی کے پاس آ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ حورین نے بھی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ عریشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آزادی دیکھ رہی ہوں، لیکن پھر ڈر جاتی ہوں کہ اتنے بڑے خواب ہمیشہ پورے نہیں ہوتے۔ وہ دوبارہ دیکھ کر بولی۔ حورین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں یہ خواب دکھانے والی تم سے وعدہ کرتی ہے تمہارا خواب پورا ہوگا۔ عریشہ اس کی بات پر مسکرا دی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ خوشخبری دینے آئی ہوں تمہیں، حورین خوشی سے بولی۔ کیسی خوشخبری؟ اس ہفتے تمہاری کیس کی عدالت میں سماعت ہے۔ واقعی؟ وہ حیران ہوئی۔ جی ہاں۔ عریشہ دوبارہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ حورین بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ ان کے وکیل آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ ہاں، اس کے کچھ اصول ہیں جن میں وہ بندھا ہوا ہے، لیکن وہ دل کا اچھا ہے اور تمہارے لیے اسے بہت برا بھی لگا ہے۔ حورین نے نظر جھکائے بولی۔ مجھے یقین ہے جتنی اچھی آپ ہیں وہ بھی اتنے ہی اچھے ہوں گے۔ اس کے ہاتھ تھامتے بولی، جیسے اسے شرمندگی سے بچا رہی ہو۔ میں تم سے ملوانے لاؤں گی اسے۔ حورین نے اس کی آنکھوں میں امید لیے بولی۔ میں ضرور ملنا چاہوں گی ان سے اور انہیں مبارکباد بھی دوں گی اتنی اچھی لڑکی سے شادی کرنے کی۔ ان سے کہوں گی کہ کبھی آپ کو مت کھوئیں۔ حورین اس کی بات پر کھلکھلا اٹھی۔ اس کا مطلب اینی، حماد بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں؟ نور نے اپنا دماغ چلایا جو اکثر بند ہی رہتا تھا۔ دماغ نہیں خراب کرو میرا، اینی غصہ ہوتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے کینٹین میں بیٹھی تھیں۔ لو، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا، ورنہ وہ اتنی صفائی سے کیوں کہہ دیتے تم بتاؤ؟ اسی لیے نا، کوئی تاکہ غلط نہ سوچے۔ اور وہ کوئی کون ہے؟ ظاہری بات ہے حور آپی کو تو وہ اتنی تفصیل دینے سے رہے۔ اور دوسرا کون تھا وہاں؟ تم ہی نا۔ نور نے تو بات ہی ختم کر دی۔ تم سچ بول رہی ہو؟ اینی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ 100% میری جان۔ نور نے گردن اکڑائی۔ اینی اس کی بات سن کر ٹیبل پر سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ یہ کیا تم ابھی سے خواب دیکھنے لگ گئیں؟ سو رہی ہو؟ یہ کیا تم ابھی سے خواب دیکھنے کے لیے سو رہی ہو؟ ارے کون پاگل خواب دیکھنے کے لیے سو رہا ہے؟ ہم تو کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ کیوں؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔
کیونکہ پھر آنکھیں کھلنے کا ڈر نہیں رہتا۔ اینی نے آنکھیں گول کی، اور آنکھ کھلنے سے کیا ہوگا؟ خواب ٹوٹ جائے گا، اور جو اپنی چوڑیاں بھی ٹوٹنے کا ڈر سے سنبھال کر رکھتی ہے وہ خواب کیسے ٹوٹنے دے؟ اس نے آئیبرو اچکائیں۔ توبہ ہے اینی، بھاڑ میں جاؤ تم، ایسے ہی کسی کے کہنے پر تھوڑی جاؤں گی۔ تو کس کے کہنے پر جائیں گی آپ؟ نور نے اسے گھورا۔ اسی پر جس پر مرتی ہوں۔ اس نے گردن اکڑائی۔ وہ تمہیں بھاڑ میں جانے کا بولیں گے، چلی جاؤ گی؟ ارے نور، وہ مرنے کا بھی کہیں گے تو قسم سے مر جاؤں گی۔ میں دیکھ رہی ہوں جو عشق کرتے ہیں بڑے بے شرم ہوتے ہیں۔ نور اسی کی باتوں پر حیران ہو رہی تھی۔ ارے میری جان، شرم و حیا والوں نے اس کا اچار ڈالنا ہے، وہ شرم میں ہی رہ جائیں گے اور ان کا محبوب کسی اور کے نکاح میں۔ استغفر اللہ، نور جھنجھلا کر رہ گئی۔ صبح کا وقت تھا اور ہادی ابھی بھی سو رہا تھا۔ اسے آج کام پر نہیں جانا تھا۔ حورین کمرے میں گلاب کے پھول تھامے داخل ہوئی اور ہادی کی طرف بڑھی۔ ہادی اٹھو، اس نے آواز دی جس پر اس کو کوئی اثر نہ ہوا۔ ہادی اٹھ جاؤ، اب کے کچھ قدرے اونچی آواز میں بولی۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہادی! حورین نے اسے کندھے سے جھنجھوڑا تو انگڑائی لیتا ہوا پلٹا۔ آنکھیں کھول کر حورین کو دیکھا جس کے ہاتھ میں گلاب کے پھول تھے۔ ہادی نے دونوں ہاتھ سے اپنے آنکھیں ملیں۔ میں آنکھیں کھول رہا ہوں لیکن پھر بھی سامنے خواب چل رہا ہے، وہ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے بولا، اور حورین کا ہاتھ میں پھول لیے اپنے سامنے کھڑا دیکھنا خواب سا لگ رہا تھا۔ جس پر حورین مسکرا دی۔ زیادہ ڈرامے نہ کرو، میرے ہاتھ تھک گئے ہیں، انہیں پکڑ کر لیتے ہو یا میں جاؤں؟ ہادی یکدم اٹھ کر بیٹھا اور اس کے ہاتھ میں سے پھول لے لیے۔ اتنی مہربانیاں کس لیے ہو رہی ہیں جناب؟ آج سورج کہیں اور تو نہیں نکل آیا؟ اس نے پھول چہرے کے پاس کر کے ان کا خمار خود میں اتارا۔ سورج وہیں سے نکلا ہے جہاں سے نکلتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی لب دبا گئی۔ اچھو، یہ کیا ہے؟ اچھو! ہادی نے فوراً پھول دور کیے جس پر حورین منہ پر ہاتھ رکھے زور سے ہنسنے لگی۔ اچھو! بیڑا! اچھو! غرق! حورین زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے اور ہادی رومال سے اپنی ناک صاف کر رہا تھا جو ٹماٹر کی طرح لال ہو چکی تھی۔ تم بڑے پیارے لگ رہے ہو لال ناک کے ساتھ۔ رنگ برنگے بالوں کی کمی ہے، حورین اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ بیوی بنو بیوی، چڑیل نہیں، ہادی جل کر بولا۔ اوہ آرام سے، بیوی ہی ہوں میں آپ کی۔ آپ کی آج چھٹی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ تھوڑا مذاق کر لوں۔ یہ تم ابھی مجھے آپ کہہ کر میری معافی وصول نہ کرو۔ ہادی نے اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ آپ سے بھلا معافی کس نے مانگی؟ حورین معصوم شکل بنائے آنکھوں کو جھپک رہی تھی۔ اس پڑھنا چاہتے ہوئے بھی ہادی مسکرا دیا۔ اچھو! اس نے دوبارہ رومال ناک پر رکھا اور حورین نے کہا لگایا۔ شام کے وقت اینی لائبریری میں کچھ ناولز دیکھنے آئی تھی۔ ڈرائیور اسے چھوڑ کر آگے گاؤں کے لیے روانہ ہو چکا تھا اور اب اسے پک کرنے کے لیے کوئی نہ تھا۔ اس نے کتاب دیکھتے ہوئے بیگ سے موبائل نکالا اور حورین کو کال ملائی۔ حور آپی، ہادی بھائی فری ہیں؟ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ وہ مجھے ڈرائیور لائبریری چھوڑ کر گاؤں کے لیے چل جا چکا تھا تو ہادی بھیا سے کہیں وہ مجھے پک کر لیں۔ اچھا میں کہتی ہوں، تم فکر نہ کرو۔ حورین کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی تو ہادی کی کلائی پر گھڑی پہن رہا تھا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ ہاں، وہ آفس میں ارجنٹ میٹنگ ہے تو وہیں جا رہا تھا۔ کوئی کام ہے تمہیں؟ وہ اپنے کوٹ کو سیدھا کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، تم آرام سے جاؤ۔ ہادی گاڑی کی چابیاں ٹیبل سے اٹھاتا باہر چلا گیا۔ حورین نے فون پر نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا۔ تھوڑی دیر بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو اماد، کیسے ہو؟ ہادی آفس میں پہنچا تو مہاجبین اور ولید بشر دونوں موجود تھے۔ تمہیں علم تو ہو گیا ہوگا کہ ہم نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ مہاجبین بولی۔ جی۔ ہادی نے ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ اگر عدالت پہنچ گئی تو ہمارا کیا نقصان ہوگا، اور تمہاری بیوی نے جج کو دھمکا کر اسی ہفتے مطلب 2 دن بعد کی تاریخ لے لی ہے، تم اب کیا کرو گے؟ مہاجبین نرمی سے بات کر رہی تھی جبکہ ولید بشر غصے سے کڑوی بدل رہا تھا۔ اسے عدالت جانے سے تو روکا جا سکتا ہے۔ مہاجبین نے ہادی کی بات کاٹ دی۔ وہ عدالت میں کچھ بولے اس سے پہلے تمہیں اسے ہمیشہ کے لیے چپ کروانا ہے ہادی۔ یا تو لڑکی اپنی جان سے جائے گی یا تو تم سمجھ گئے ہوگے کہ فیصلہ تمہارا ہے۔ ہادی مہاجبین کی بات پر اسے سپاٹ دیکھتا رہ گیا۔ ہم چلتے ہیں، کل تک ہمیں اچھی خبر مل جانی چاہیے۔ وہ ولید بشر کو اشارہ کر کے اٹھ گئی۔ وہ دونوں آفس سے نکل گئے۔ ہادی کو اچانک اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی لیکن کوئی فرق نہ پڑا تو سامنے پڑی ٹیبل کو زور سے ٹھوکر ماری جس پر رکھا سارا سامان زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یا تو لڑکی اپنی جان سے جائے گی یا تو، اور دونوں ہاتھوں سے سر کو بازو سے زور سے پکڑ لیے۔ اینی لائبریری سے باہر آئی تو سامنے ہی حماد اپنی گاڑی کے باہر نکل رہا تھا۔
اسے دیکھ کر اینی حیران ہوئی اور چلتے چلتے اس کے پاس پہنچی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ حورین کی کال آئی تھی، ہادی کی ضروری کام سے جانا پڑا تو میں لینے آ گیا۔ اینی نے نظریں جھکا لیں۔ چلو بیٹھو اندر، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اینی دوسری جانب سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیا کھانا پسند کرو گی؟ حماد ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، کچھ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، اینی فوراً بولی۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ میں تھوڑی دیر پارک میں تازہ ہوا لینا چاہتی ہوں، اگر آپ فری ہیں۔ ہاں میں تو بالکل فری ہوں، تبھی آفر کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد حماد نے گاڑی ایک باغ کے پارک میں پارک کر دی اور شام رات میں ڈھل چکی تھی، اسی لیے اندر اچھا خاصا اندھیرا چھا گیا تھا۔ دونوں اب نیچے گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حماد چہرہ آسمان کی طرف کی آنکھیں بند کر کے تازہ ہوا کے مزے لے رہا تھا اور کبھی کبھی ساتھ بیٹھی اینی اس پر نظر ڈال لیتی۔ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ نہیں، اس نے آنکھیں بند کیے ہی جواب دیا، جس پر اینی نے منہ پھلا لیا۔ پوچھو۔ اسی طرح دوبارہ جواب آیا۔ اینی نے اس کے چہرہ دیکھا جو آسمان کی طرف ہی تھا۔ آپ کے خیال میں ایک طرفہ محبت کیا ہوتی ہے؟ اس کے سوال پر حماد نے آنکھیں کھول لیں اور حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی آج، اس میں ذکر تھا ایک طرفہ محبت کا، تو بس جنرل سا سوال کر لیا۔ اس سے پہلے حماد کچھ کہتا اس نے وضاحت دے دی۔ وہ سر جھٹکتا آسمان کچھ دیر دیکھنے لگا، پھر اس کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ ابھری۔ ایک طرفہ محبت جان تو نہیں لیتی، مگر ہر پل جان لیتی ہے۔ اس کے لفظوں میں ایسا کچھ تھا کہ جس نے اینی کا دل جکڑ لیا۔ اسے اچانک اپنا جسم ٹھنڈا پڑتا محسوس ہوا۔ اینی کو وقت نہیں لگا یہ جان لینے میں کہ جس پر اس نے دل ہارا ہے وہ پہلے ہی کسی پر اپنا دل ہار بیٹھا ہے۔ حماد نے اینی کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ کیا ہوا اینی؟ ہاں نہیں، کچھ نہیں۔ حماد کی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ کیا آپ کی محبت میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ آپ کو آپ کی محبت مل جائے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ نہیں، کچھ لوگوں کے مقدر میں محبت کرنا لکھا ہوتا ہے، مگر محبت ملنا نہیں لکھا ہوتا۔ چاہے پھر ہم دم درود کریں یا جادو یا پھر دعائیں، لیکن وہ کسی اور کی جھولی میں بن مانگے دے دی جاتی ہیں۔ وہ کسی کرب کا شکار ہو چکا تھا، اسی کرب اور درد کا جس سے بچنے وہ یہاں آیا تھا۔ وہ ساتھ بیٹھی اینی جو خوابوں کی دنیا میں جی رہی تھی، اسے کچھ لمحے لگے جو حقیقت کی دنیا میں آنے میں، اور حقیقت کی دنیا اس کے چھوٹے سے دل کے لیے بہت دردناک تھی۔ کیا ایسا ممکن نہیں جو محبت آپ کو نہ ملے اسے چھوڑ کر دوسری محبت کی جائے اس سے جو آپ سے بھی محبت کرتا ہو؟ اینی نہ جانے خود کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی، یہاں خود کے لیے بہانے تلاش کر رہی تھی۔ نہیں ممکن۔ دوسری محبت کے لیے پہلی محبت کو دل سے نکالنا پڑتا ہے، اور کسی کی محبت کو دل سے ترک کرنا دل کی دھڑکنیں روک دینا تھا، دوسرے لفظوں میں دل کو مار دیتا ہے۔ یہ وہ جواب نہیں جو اینی ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا تازہ ہوا دم گھٹ رہا تھا اور گلا روندا ہوا تھا، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی اور وہ رو بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بیگ پکڑ کر فوراً اٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ حماد نے اسے کھڑا ہوتے دیکھا۔ گھر چلیں۔ لیکن تمہیں تو تازہ ہوا لینی تھی، اچانک کیا ہوا؟ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ میرا یہ تازہ ہوا دم گھوٹ رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ حماد کو دیکھے بغیر بول رہی تھی۔ وہ اسے اب دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، اگر دیکھ لیتی تو رو پڑتی، یہ سوچ کر کہ اسے اتنا قریب موجود شخص اس کے دسترس سے بہت باہر ہے۔ صبح کے وقت حورین ڈریسنگ کے سامنے بالوں کو برش کر رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور ہادی بالوں کو ٹاول سے صاف کرتا ہوا باہر نکلا۔ تمہیں رات کو اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ میں تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گئی، اس نے شیشے سے ہادی کو دیکھ کر سوال کیا۔ ضروری کام پڑ گیا تھا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ ہادی نے ٹاول صوفے پر رکھا اور حورین کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور ڈریسنگ سے پرفیوم اٹھا لی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ ہاں، ہاسپٹل جا رہی ہوں عریشہ سے ملنے، اور آج ڈسچارج ہو جائے گی۔ اور میرے ساتھ تم بھی جا رہے ہو؟ حورین اب ہاتھوں کو لوشن لگا رہی تھی۔ میں نے کیوں جانا ہے؟ ہادی نے پرفیوم ٹیبل پر رکھا۔ کیونکہ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں تمہیں اس سے ملواؤں گی، اور وہ بہت خوش ہے تم سے ملنے کے لیے، تمہیں مبارکباد دے گی اتنی پیاری لڑکی سے شادی کرنے کی، اور نصیحت بھی کرے گی کہ کبھی اتنی پیاری لڑکی کو کھونا مت۔ حورین شیشے سے ہادی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ ہادی نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ حورین، میں اپنا سب کچھ کھو سکتا ہوں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی، لیکن میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں کھو سکتا، کبھی نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے حقیقت سے آشنا کرا رہا تھا۔ تم اتنے سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ چلو جلدی کرو، دیر ہو جائے گی ورنہ۔ حورین نے اس کے گرفت سے اپنے کندھے چھڑائے۔ حورین کو ہادی کی باتیں کبھی کبھی ڈرا دیتی تھیں۔ گاڑی ہسپتال کے باہر ہی رکی۔ کیا ہو رہا ہے؟ حورین کی نظریں ایمبولینس پر پڑیں جس میں کسی کی باڈی رکھی جا رہی تھی۔
ہادی نے سامنے دیکھا، شاید کسی کا اپنا مر گیا ہے۔ لیکن نوریز صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں دیکھ کر آتی ہوں۔ حورین تیزی سے گاڑی سے نکلی۔ ہادی بھی جلدی سے گاڑی سے اترا، حورین کے پاس آیا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں حورین۔ وہ حورین کا ہاتھ تھامنے لگا، لیکن وہ چھوڑ کر آگے چلی گئی۔ اس کے قدم تیز ہوتے گئے، وہ لوگوں کی بھیڑ کو کاٹ کر ایمبولینس تک پہنچی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں نوریز صاحب؟ باڈی کو اندر دیکھ کر تو نوریز نے حورین کو دیکھا، اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ وکیل صاحبہ، میں نے اپنی بیٹی پاس نہ ہونے پر۔ وہ روتے ہوئے ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ حورین کے پاس تلے زمین کھسکتی چلی گئی، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ ہادی اس کے پاس آ چکا تھا اور اسے تھامے کھڑا تھا۔ یہ کیا کہہ کر گئے ہیں ہادی؟ حورین نے اسے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ عریشہ اندر ہے، اس نے تو ڈسچارج ہونا تھا، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ حورین اندر بھاگنے لگی کہ ہادی نے اس کی گرفت پر سخت ہو گئی۔ حورین، عریشہ نہیں رہی، وہ نہیں رہی۔ ہادی اسے خود میں کھینچ کر بولا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا ہادی، مجھے تم دیکھنے تو دو۔ وہ اپنے آپ ہادی سے چھڑوا رہی تھی، اسے مکے مار رہی تھی کہ کسی طرح وہ اسے چھوڑ دے، لیکن آخر میں اس کی ہمت جواب دے گئی۔ نہیں نہیں، وہ کانوں پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آزادی دیکھ رہی ہوں، لیکن پھر ڈر جاتی ہوں کہ اتنے بڑے خواب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ حلق کے بل چلائی ہوئی رو رہی تھی۔ حورین، بس کرو، خاموش ہو جاؤ۔ ہادی اسے اپنے ساتھ لگائے چپ کروا رہا تھا۔ آتے جاتے لوگ رک کر انہیں دیکھ لگ گئے۔ حورین کو اچانک سر میں درد ہوا کا احساس ہوا۔ اس نے پھر ابھی ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی ہادی نے بازوؤں میں جھول گئی۔ حورین، ہادی نے اس کے منہ کو تھپ تھپایا۔ حورین، آنکھیں کھولو۔ آگے کا ناول کنٹینیو رہے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کو کس طریقے کے آگے اور ناول سننے ہیں مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔